अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि अल मुज्तबा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये आयत नंबर 21 में, या अय्युहन नास। इस आयत मुबारका का गुज़श्ता आयात के साथ रब्त ये है कि पीछे अल्लाह ताला ने 3 गिरोहों का जिक्र किया। सबसे पहले शुरू की आयात में अल्लाह ताला ने मोमिनीन और उनकी सिफात का जिक्र किया, मुत्तकीन की सिफात का जिक्र किया। फिर 2 आयात में अल्लाह ताला ने इन्नल्लज़ीना कफ़रू से काफिरों का जिक्र किया जो जिनका कुफ्र वाज़े था। और फिर उसके बाद उन 2 आयात के बाद अल्लाह ताला ने 13 आयात में ये मुनाफिकों का जिक्र किया है और उनकी मिसालें बयान की हैं। ये अल्लाह ताला ने व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, आयत नंबर 8 से आयत नंबर 20 तक ये 3 गिरोहों का जिक्र है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की इस्लाह के लिए भी आए हैं, उनके अमाल को संवारने के लिए, अल्लाह के अहकाम पहुंचाने के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को भी दीन की दावत और तौहीद की दावत देने के लिए मबूस हुए और मुनाफिकों की इस्लाह के लिए भी आप मबूस हुए। तो गोया आप कह सकते हैं कि पूरी इंसानियत के लिए आप जो है वो मबूस हुए हैं। तो इसलिए अब अल्लाह ताला ने मखसूस गिरोह की बजाय इस आयत मुबारका आयत नंबर 21 से सूरह बकरा की पूरी इंसानियत को खिताब किया और कामयाबी का प्रोग्राम बतलाया कि वो क्या है। तो पूरी इंसानियत के लिए कामयाबी का प्रोग्राम रब ताला की गुलामी। फरमाया, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़क, ऐ लोगो, ऐ पूरी इंसानियत, तुम गुलामी करो, तुम बंदगी करो, तुम इबादत करो अपने उस रब की कि जिसने तुम्हें पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जितने भी तुमसे पहले लोग थे उनको भी उस रब ने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने। तो तुम उसकी इबादत करो, बंदगी करो, गुलामी करो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो इस आयत मुबारका में सारी इंसानियत को अल्लाह पाक की इबादत का हुक्म दिया जा रहा है और इसके लिए अल्लाह ताला की एक ख़ास सिफत यानी खालिक होना जिक्र किया। मतलब यह है कि अकल इस बात को मानती है कि जिसने हमें पैदा किया हम उसी की इबादत करें, और जिसने हमें पैदा नहीं किया उसकी बात क्यों करें। जो खुद मखलूक है वो खालिक कैसे हो सकता है। तो गोया इबादत के लिए मेयार जो है वो खालिक होना है। तो अल्लाह का गैर तो खालिक नहीं है, तो वो माबूद कैसे हो सकता है। और ये सब मानते हैं तमाम मज़ाहिब वाले कि हमारे खालिक जो हैं वो अल्लाह ताला है और हमारे आबा व अजदाद के खालिक भी अल्लाह ताला हैं। तो लिहाजा इबादत भी अल्लाह ताला ही की होनी चाहिए। अगली आयत मुबारका सूरह बकरा आयत नंबर 21 आयत नंबर 22 अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, ये अल्लाह ताला की सिफात का और कुदरत का बयान है कि अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे आबा व अजदाद और पहले इंसानों को पैदा किया। और अल्लाह ताला ने इसके अलावा तुम्हें नेमतें भी अता फरमाई। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, पैदा करके तुम्हें बेकार नहीं छोड़ा, तकलीफ में नहीं छोड़ा, तुम्हारी राहत का, नफ्शो नुमा का, तुम इंसानी तमद्दुन के इर्तिका का इंतज़ाम किया है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया। व अनज़ल मिनस समाए माअन, और आसमान से पानी नाज़िल किया। फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, फिर उस पानी से तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर फलों को निकाला। लिहाजा इन नेमतों का तकाजा ये है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो तुम ना बनाओ अल्लाह के साथ
اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ اور شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب حقیقت سے آگاہ ہو کہ تمہیں انہوں نے پیدا نہیں کیا، جن غیر اللہ کی تم پوجا کرتے ہو، مالی بدنی عبادت کرتے ہو، تمہیں تو پیدا اللہ نے کی، اور تمہاری بقا اور نشو و نما کا سامان بھی اللہ نے پیدا کی، غلے، نباتات، اجناس، فصلیں، جو انسان کے مویشی پالتوں کی خوراکیں جانوروں کی خوراکیں، پالتو جانوروں کی خوراکیں بنتی، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو استحقاق عبادت بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو فرمایا پھر تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ تو عبادت کے لیے جب خالق ہونے کو ہر کوئی معیار تسلیم کرتا ہے تو اس کے بعد پھر مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے چند مزید انعامات کا تذکرہ ہے کہ یہ انعامات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، نہ ان کو کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ان انعامات کی وجہ سے بھی ان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے۔ تو یہ نعمتیں دینا کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ اب اگر کسی کے پاس بچھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم زمین تو ہے، کہیں بھی وہ ٹھکانہ پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ امیر کو، غریب کو، ہر ایک کو بہرحال یکساں نہ صحیح لیکن کسی حد تک میسر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی چھت نہ ہو، مکان نہ ہو، تو آسمان بہرحال ایک چھت تو ہے، تو یہ بھی سب کو میسر ہے، امیر غریب کو۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں قوت رویدگی پیدا کی، پیداواری صلاحیت پیدا کی۔ اس پانی کی بوند نے اور بارش کے قطروں نے زمین کے سینے کو پھاڑا ہے، اور پھر زمین نے اس پانی کو چوسا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے مختلف رنگوں اور ذائقوں کے پھل، پھول، نباتات، غلے، اجناس، فصلیں یہ نکالی ہیں۔ تو یہ سب آسمان سے برسنے والی بارش اور زمین سے حاصل ہونے والا پھل اور پھول، یہ بھی اللہ کے احسانات ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام کسی غیر اللہ کے بس میں نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ کے سوا شریک کسی کو ٹھہراتے ہو، تو یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے، یہ عقل کا بے جا استعمال ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہ آیت مبارکہ نمبر 23۔ فرمایا اگر تم اس کلام کے حوالے سے، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے، گزشتہ دو آیات کے ساتھ، 21 اور 22 کے ساتھ، کہ ان آیات مبارکہ میں 21 اور 22 میں رب تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت مبارکہ میں قرآن کی سچائی اور حقانیت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے مرکزی مضامین ہیں، توحید، قرآن پاک کی حقانیت، رسالت اور قیامت، یہ عقائد میں بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی کا بیان ہے کہ اللہ کی ذات کا، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی ذات کا تعارف ہمیں کیسے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوگا، اس کی معرفت اور پہچان کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بذریعہ قرآن ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کلام کے حوالے سے شک ہے، تم شک میں ہو اس چیز کے متعلق جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر۔ عبد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے خصوصی بندے۔ جس چیز کی نسبت اللہ اپنی طرف کر دیں اس میں اختصاص آ جاتا ہے، خصوصیت آ جاتی۔ فرمایا اگر ہو تم شک کے اندر اس چیز میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تمہیں اگر شک ہے کہ یہ خود انہوں نے بنا لیا ہے، تو تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو ان کے بھائی بند ہو، تم بھی تو ان کے اہل محلہ ہو، تم ہی صبح شام ان کے ساتھ بول چال کرتے ہو، تو تم کیوں نہیں لا سکتے؟
وہی بولی تم بولتے ہو، تو لاؤ نا پھر اس کی مثل، اگر وہ لا سکے ہیں تو تم بھی لا سکو گے، اگر نہیں لا سکتے تو اس کا معنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لا سکتے اور نہیں لائے، یہ اللہ کا کلام بتلاتے ہیں اور صحیح بتلاتے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو فرمایا پھر لاؤ تم کوئی صورت اس جیسی، جو قرآن میں صورتیں ہیں ان جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، اگر تم سچے ہو تو بلا لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، جو توحید کا انکار کرتا ہے اس کے لیے، جو رسالت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے، جو قرآن کی سچائی کا انکار کرتا ہے اس کے لیے، جو حساب کتاب اور میزان عمل کا انکار کرتا ہے اس کے لیے یہ آگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ اور بلکہ تمام اہل عرب اور پوری دنیا کے جن و انس، تمام مخلوق کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن پاک کے کلام الہی ہونے میں شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام خود گھڑ کر پیش کر رہے ہیں، تو پھر تم بھی زبان و بیان، فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر تم اس جیسی صورت نہ بنا سکے اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کافروں کو 10 صورتوں کا چیلنج دیا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے، پھر اللہ نے کہا چلو 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی لے آؤ بالفرض والمحال، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گھڑا گیا ہے۔ تو لیکن آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا زبان دان، فصیح بلیغ پیدا نہیں ہوا ہے جو اس چیلنج کو قبول کر سکے، اور قیامت کی صبح تک یہ ایسا نہیں ہونے والا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کوششیں کی اس وقت اس چیلنج کے بعد بعض عرب شاعروں نے، لیکن انہی کے زبان و بیان کے نکتہ وروں نے اور گفتگو کے رموز جاننے والوں نے ان کے منہ پہ ماری وہ باتیں جو انہوں نے پیش کی اس کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا یہ تم نے قرآن کا کیا مقابلہ کرنا ہے، تو اس میں تو تمہارے کلام میں تو انسانیت شرما رہی ہے۔ اس وجہ سے کسی نے بھی ان کے کلام کو معیاری نہیں مانا۔ فرمایا کہ جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر قرآن پر کیوں باتیں کرتے؟ قرآن کے پروگرام کو روکنے کے لیے کیوں کوشش کرتے ہو؟ پھر اس پر الزام تراشی کیوں کرتے ہو؟ تو جو قرآن کے پروگرام کو روکے گا یا قرآنی احکام کو یہ بتلائے گا جی یہ تو مولویوں کے مسائل ہیں، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ بہرحال جہنم کا خود ایندھن بننے کے لیے تیار، وہ جہنم کے جس کے اندر پتھر بھی بطور ایندھن ہوں گے، وہ پتھر کہ جن کی یہ مشرک پوجا کرتے ہیں، ان کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتلائیں گے مشرکین کو کہ دیکھو جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ تو ہماری مخلوق ہے، جیسے جہنم مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ڈالیں گے کہ دیکھو جن کی تم پوجا کرتے تھے کہ ہمیں یہ نفع دے کے نقصان سے بچائیں گے، آج وہ تمہارے ساتھ بھی اسی جہنم کا ایندھن بنے ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ اب تم اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں خرچ کرنے کے بعد بھی اس قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جیسی سورت بھی نہیں بنا کے لا سکتے، تو اس لیے تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا
تو تم اس کی مثال پیش کرنے سے بالکل عاجز نہ ہوتے۔ اس لیے اب اللہ کی بات کرو، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جسے جلانے کے لیے لکڑیوں کے گٹھوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں کو اور پتھروں کو اس کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہم سب کو جہنم اور اس کے عذابوں سے محفوظ فرمائے، بچائے، اور قرآن پاک کے پروگرام کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غیروں کے پروگرام سے اور ان کے نظام سے اللہ پاک ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ یہ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے، اس لیے سمجھا جاتا ہے تاکہ اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق ڈھالی جائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایمان والوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے ہر پہلو پر انسان جو ہے وہ پوری طرح متوجہ رہے، پوری طرح متوجہ رہے، اور اسی طرح اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک فریق کی بات نہیں سننی چاہیے، کسی بھی نزاعی صورت میں دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے۔ جیسے کفر اور اسلام یہ دو متضاد چیزیں، ایمان والے اور مشرک اور کفار یہ آپس میں مخالف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ چاہیے، قرآن یہ درس دیتا ہے ہمیں اس اسلوب بیان کے ذریعے سے کہ کسی بھی مسئلے کے ہر پہلو پر مثبت منفی نظر ہونی چاہیے، اور وہ انسان جو ہے اس کو سنے، حاصل کرے، پھر کوئی رائے جو ہے اس مسئلے سے متعلق دے۔ یہ بڑا سبق ہے قرآن پاک کا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تذکرے کے بعد، قرآن کے منکروں کے ذکر کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا، اور کافروں کے انجام کے بعد ایمان والوں کے انجام خیر کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 25 کے اندر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا خوشخبری دے دیں آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے۔ اَنَّ لَهُمْ، کس بات کی؟ فرمایا اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کے جس کے نیچے یعنی سامنے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالو، تو وہ جنتی کہیں گے، ایمان والے اعمال صالحہ والے کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مزید راحت کے لیے اللہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ان کو عطا فرمائیں، اور ان کے لیے ہوں گی اس جنت میں پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ دنیا میں انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں ان کے چھن جانے کا خطرہ اور خدشہ ہر وقت رہتا ہے، اور وہ چھن جاتی۔ جوانی ہے تو وہ بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، مال و متاع ہے تو وہ خرچ ہونے سے کم ہوتا ہے، یا اس کے چھن جانے کا، ڈاکہ پڑ جانے کا، چوری ہو جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ صحت ہے تو وہ بیماری میں بھی بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی ہے تو موت کا سامنا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کے چھن جانے کا یقینی خطرہ، اور چھن جاتی، ختم ہو جاتی۔ جب زندگی ختم ہو گئی تو نعمتیں بھی ختم ہو گئی، ان سے نفع بھی ختم ہو گئی۔ لیکن آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے خالدون، یہ ابدی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنت میں داخل فرما دیں گے قیامت کے بعد، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور اس جنت کی تعریف کی ہے اللہ نے کہ ان مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، اعمال صالحہ والوں کے محلات کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہور کی نہریں۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک میں
جنت کی اس صفت کا تذکرہ بار بار کیا گیا کہ اس کے سامنے نہریں ہوں گی. یہ کوئی معمولی، غیر معمولی اور اہم ترین چیز ہے، ورنہ صرف ایک مرتبہ ہی قرآن میں کسی چیز کا ذکر آ جانا اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے. دوسری صفت یہ بیان کی کہ اہل جنت کو وہاں جو پھل دیے جائیں گے وہ ظاہری طور پر شکل و صورت میں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، سبحان اللہ، لیکن ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. انسان فطری چیز طور پر ایسی چیزوں میں اپنے لیے رغبت اور کشش محسوس کرتے کہ یہ کیسی بات ہے، شکل تو ایک جیسی ہے لیکن ذائقہ الگ. درخت ایک ہے، انار اس میں بہت سے لگے ہوئے ہیں، اب سب کا ذائقہ لیکن نہیں، شکل و صورت ایک جیسی ہے، ذائقہ الگ الگ. تو ایسے اللہ پاک یہ نعمت عطا فرمائیں. اور تیسری صفت بیان کی کہ ان کے لیے، جنتیوں کے لیے ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک بیویاں ہوں گی، کیونکہ اگر بیوی کی صورت اچھی نہ ہو تو شوہر کو اس میں ظاہر رغبت نہیں ہوتی زیادہ، اگر سیرت اچھی نہ ہو تو پھر تو سیرت سے رغبت نہیں ہوتی، شوہر اس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. تو سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی. تو پاکیزہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں آ گئی، سیرت بھی اچھی، صورت بھی اچھی. اور فرمایا کہ یہ چوتھی صفت جنت کی یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جو بھی نعمت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنت میں رہنے والے جنتی چونکہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کو کبھی نہ نکالا جائے گا. تو یہ احساس بھی ایک نعمت ہے کہ انسان ہمیشہ راحت میں رہے گا. جیسے کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے آپ ہمارے پاس آ گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، مطمئن رہیں، اطمینان سے رہیں، راحت اور سکون محسوس کریں. تو اس سے تسلی محسوس ہوتی ہے، یہ تسلی بھی بڑی نعمت ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینا، اس کے لیے راحت کے چند الفاظ کہہ دینا، یہ بھی بڑا کار ثواب ہے اور یہ اس کے حق میں نعمت. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے مسائل کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی. اس میں بعض اوقات مشرکوں کے مشرکانہ عقائد کو، ان کی کمزوری کو سمجھانے، ان کے مشرکانہ عقائد کی کمزوری کو سمجھانے کے لیے مکڑی اور اس کے جالے سے اللہ نے مثال دی ہے. تو وہ مشرک کہنے لگے یہ کیسی بات ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا، اللہ تو عظیم ذات ہے، تو مکڑی تو حقیر ہے، تو مکڑی کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو یہ قرآن پاک پر انہوں نے ایک اعتراض کیا. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 26 میں جواب دیا ہے. فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ پاک اس بات سے نہیں شرماتے کہ کوئی مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، برحق ہے، کہ یہ حسب ضرورت مثال سے مسئلہ واضح ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، ہمیں نہیں سمجھ آئی. تو اب یضل بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس مثال کے ذریعے سے، بہت سے لوگوں کو اللہ اس مثال کی وجہ سے گمراہ کر دیتے کہ وہ اللہ کے کلام کو جس میں مثال بیان کی گئی، بھلے حقیر چیز کی ہے، سمجھانے کے لیے، کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے اس کا انکار کرتے ہیں، تو گویا اس آیت کی وجہ سے، اس مثال کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس مثال کے نازل ہونے کی وجہ سے. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس قسم کی مثالوں والی کلام کے ذریعے سے اللہ نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں. تو اس آیت میں کفار اور مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں مکھی، مچھر، مکڑی جیسی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں؟ وہ کہتے تھے اللہ کی عظیم ترین ذات اور اللہ کی شیان شان سے یہ بعید ہے
اللہ کی عظمت شان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے کلام میں ان کمزور یا حقیر چیزوں کا ذکر ہی نہ ہو سرے سے۔ تو اس کا جواب دیا کہ مثال جو ہے وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہوتی، مثال دینے والے کی عظمت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ان مثالوں کو برحق سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور مسئلے کی وضاحت حاصل کرتے ہیں اور رہنمائی پاتے ہیں، اور کفار اور مشرکین آپس میں اعتراضات کر کے اور اس قسم کی باتیں کر کے وہ گویا کہ رہ جاتے ہیں، تو کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس مثال میں اللہ نے کیا ارادہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد اہل حق اور اہل باطل میں فرق کرنا ہے۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ فرما برداروں سے ممتاز اور جدا ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں مانتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ آیت نمبر 27۔ اس میں اللہ انہی کافروں کے متعلق فرماتے ہیں، انہی فاسقوں کے متعلق، کہ فاسق کون لوگ ہیں؟ فاسق کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی اطاعت سے نکلے۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ دیتے ہیں اس رشتے کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، بگاڑ کرتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی فاسق وہ ہیں جو نقض عہد کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں۔ فاسق وہ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ فاسق وہ ہیں جو زمین میں دنگا فساد مچاتے ہیں، امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں، نقض امن کا باعث بنتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ان کاموں کا انجام نقصان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فاسقوں کی، نافرمانوں کی، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والوں کی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عہد اور معاہدے کو توڑتے ہیں۔ تو بڑے عہد اور معاہدے انسان کے اللہ سے بھی ہیں اور لوگوں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو عہد کو توڑنا، یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو پکا کرنے کے بعد زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو جناب ان سے پھر جاتے ہیں، قول و قرار سے پھر جاتے ہیں، اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کا عالم ارواح میں عہد ہے، انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب روح نے کہا کہ آپ ہمارے رب۔ تو اس کی شان ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، رب کہتے اس ذات کو جو عدم سے وجود میں لا کر آہستہ آہستہ اس وجود کی نشو و نما کر کے اس کو کمال تک پہنچا۔ جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ربوبیت والی، تو عبادت کے لائق تو وہی ہے جس نے وجود دیا، وجود کو اس کی بقا کے لیے نعمتیں عطا کی۔ وہاں کہا آپ ہمارے رب ہیں، یہاں جب انہیں نیاز غیروں کے آگے جھکا دی، اللہ کے انداد بنا لیے، شرکا بنا لیے، تو یہ نقض عہد ہے، عہد کو توڑنے والی بات۔ اور اسی طریقے سے ہم دنیا میں لوگوں سے بھی عہد کرتے ہیں، اگر کوئی توڑتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت بیان کی، اسے زمرہ منافقین میں شمار کیا کہ یہ منافقین کی جماعت کا فرد ہے، مسلمین کی جماعت کا مسلمانوں کی جماعت کا فرد نہیں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور قطع رحمی، فرمایا رشتے کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی فسق ہے کہ اللہ نے جن رشتے داریوں کو جوڑنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کے برخلاف رشتے توڑتے اور قطع رحمی کرتے۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، گھر گھر میں دنگا فساد ہے، ساس بہو کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، آپس میں بھی دادا کی اولادیں بھی لڑتی رہتی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے، یہ سارے رشتے نبی علیہ السلام کے بھی تھے جو ہمارے ہوتے، آپ کے رویے ان کے ساتھ کیسے رہے۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ اور اس کا خلاصہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اپنی طرف سے انسان کوئی زیادتی نہ کرے،
کسی قسم کا نقصان کسی کو بھی نہ دے، بالخصوص رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دیگر حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کرے، نہ جان کا نقصان دے، نہ مال کا، نہ عزت۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ صابرین کے ساتھ معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ صابرین کے ساتھ۔ دنیا میں بھی اللہ وہ منظر دکھلائیں گے کہ جو اللہ نے یوسف کو اور یعقوب کو دکھلایا کہ زیادتی کرنے والے ان سے معافی مانگ رہے، اور آخرت تو پھر گئی کہیں، یہ منظر آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی علیہ السلام نے کوئی صلہ رحمی کی میں کمی نہیں کی، تو فتح مکہ میں ٹھیک ہجرت کے 8 سال بعد مکہ سے نکالنے والے آپ سے معافیاں مانگ رہے، گویا اب وہ مکہ سے نکل گئے، نبی علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہے۔ تو بہرحال صلہ رحمی اور اس صلہ رحمی کے نتیجے میں ملنے والی تکلیفوں پر صبر، اس کا اجر دنیا میں بھی اللہ دکھلا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر۔ دنیا میں بھی منظر یہ سامنے آ جاتے ہیں تو اپنی طرف سے انسان کوشش کرے۔ فرمایا انسان اپنی کوشش کا ہی مکلف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شریعت کا مطالبہ ہمارے سامنے کسی کام سے متعلق موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی بشری کمزوریوں سے اس کو پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، شدت غضب کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے۔ تو وہاں انسان جو ہے یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس وقت انسان کو شیطان اللہ تعالیٰ کے پروگرام سے اور رہنمائی سے اور تعلق اور معرفت سے اور قرآن کی رہنمائی سے ہٹانا چاہتا ہے، تو پھر غصے کو غالب نہ ہونے دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تعالیٰ شیطان کا شر جو ہے وہ اس سے دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ موافقت کی، مصالحت کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر۔ تو بہرحال اس تکلیف کا بھی ایک اجر ہے۔ اب یہ ایسے ہی سمجھیں، مطلب یہ ایک عام سوال ہے اور یہ ہوتا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے کہ وہ بیچارے بہت اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہر طرح کے ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں سے تکلیفیں ملتی رہتی اور مسلسل ملتی رہتی۔ تو پھر تکلیفوں سے بچنے کے لیے تو بہرحال انسان کیا کر دے، کنارہ کشی کر لے تکلیفوں سے بچنے کے لیے، اذیت سے بچنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود رشتے کو نہ توڑے۔ کبھی کبھار کسی نہ کسی طرح سے خیر خیریت معلوم کر لینا اور تکلیف میں ہاتھ بٹا دینا تو یہ ہے، باقی زیادہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا ہے کہ رشتہ توڑنے والا ہو کر نہ مرے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو رشتہ داریوں کو توڑنا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، یہ فاسق کی علامت۔ جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اور صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو قطع رحمی یہ بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، رشتہ داروں کے تو بڑے حقوق ہیں۔ رشتے جو ہیں وہ اصول میں بھی ہوتے ہیں، فروع میں بھی ہوتے ہیں۔ اصول میں والدین ہیں، اوپر کے آباء و اجداد، یہ اصول ہیں۔ والدین، ان کے والدین اوپر تک، باپ دادا پردادا، اور فروع بھی ہیں، یعنی اولاد الاولاد۔ پھر اس کے اطراف میں ذوی الارحام بھی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں۔ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنی وسعت اور صلاحیت کے مطابق ہر طرح کی ان کو راحت پہنچانے کا انتظام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی تیرے رویوں سے خوش ہے تو بہت اچھا انسان ہے، اگر تیرا پڑوسی تیرے طرز عمل سے تکلیف میں ہے تو بہت برا انسان۔ یہ معیار ہے کسی انسان کے صالح اور فسادی ہونے کا۔ تو بہرحال یہ فسادیوں اور فاسقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ تیسری علامت زمین میں یعنی لوگوں کو ایمان سے نفرت دلانا،
یہ بھی فساد ہے، قرآن سے دور کرنا یہ بھی فساد ہے، اور مسلمانوں میں گھس کر کم ہمتی اور بزدلی پیدا کرنا ان میں کہ جی حالات نہیں ہیں، جی یہ نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے، پھر کافر جس طرح چاہیں گے ذبح کرتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے دین کے دشمنوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ اور پریشان کن حالات پیدا کرنا، اور ملکی امن و امان اور علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا، اور اسی طریقے سے علماء کے عیبوں کو بیان کرنا۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی نفرت انگیز، اشتعال انگیز رویہ اختیار کرنا یا فرقہ واریت پر مواد کو پھیلانا یا فرقہ وارانہ بنیاد پر گفتگو کرنا یا لسانیت کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے علاقائیت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنا، فرمایا یہ فساد فی الارض کی صورتیں ہیں۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس طرح کی بھی عصبیت کو پھیلاتا ہے وہ ہم مسلمانوں کی جماعت کا فرد نہیں۔ یہ حدیث موجود ہے۔ لسانی عصبیت پھیلاتا ہے زبان کی بنیاد کو، جی ہماری زبان، ویسا سب زبانیں اللہ نے پیدا کی، سب رنگ اللہ نے پیدا کی، سب شکلیں سب صورتیں یہ اللہ نے پیدا کی، سب قومیں کنبے قبیلے علاقے اللہ نے پیدا کی۔ کوئی وطن کی محبت کو بت بنا لیتا ہے، کوئی زبان کی محبت کو بت بنا لیتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، یہ انانیت کے بت ہے۔ ان کو توڑنا ضروری ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت فرمایا وہ ایک امت واحدہ ہو کر کرنی، امت واحدہ۔ یہ چیزیں صحابہ کرام میں تھی پہلے اسلام لانے سے پہلے۔ معمولی معمولی باتوں پر صدیاں، 150 سال ان میں جنگیں جاری رہتی، لیکن جب اسلام کا نور آیا اور اس نور سے ان کے سینے منور ہو گئے، ان کا طرز عمل قرآن نے کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل بن گئے، مہربان بن گئے۔ یہ صفت تو اللہ کی ہے، الرحمن الرحیم، لیکن فرمایا وہ رحماء بینہم بن، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے لگے۔ پھر اس قید سے وہ آزاد ہو گئے، لسانیت کی، علاقائیت کی، وطن کی۔ انسان کوئی بھی شخص اپنے اختیار سے اپنی مادری زبان بولنے والا پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہے۔ کوئی بھی شخص کسی علاقے میں اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص کسی قوم میں اپنے قبیلے میں اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتا۔ اور بھائی جن چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے اس پر افتخار کیسا ہے، اس پر فخر کیسا ہے، تکبر کیسا ہے؟ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي جو چیزیں فساد۔ اسی طرح بعض روحانی امراض ہیں جو فساد کا ذریعہ ہے، غیبت، طعن و تشنیع، تحقیر آمیز رویے، اور اسی طریقے سے تہمتیں، الزام تراشیاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسانوں میں منافرت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں اور فساد جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، اور اٹھاتے ہیں یہ لوگ نقصان۔ یہ لوگ نقصان ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے، واپس آ رہے تھے، پانی کے ایک گھاٹ پر ایک مہاجر ایک انصاری وہ پانی بھر رہے تھے کسی حوض تالاب میں راستے میں۔ تو ایک مہاجر نے دل لگی کے طور پر کوئی عمل ایک انصاری کے ساتھ کیا، تو وہاں عبداللہ بن ابی منافق بھی موجود تھا۔ شیطان کا کام ہوتا ہے وہ لگائی بجھائی کرتا ہے، لوگوں میں لڑاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں ایسا کر دیا۔ اس نے کوئی بات کی انصاری نے، تو مہاجر نے کہا جی میں نے تو پیار محبت میں ایسا کیا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس نے بھڑکایا کہ دیکھو یہ تو جناب
آج اگر ایسا کر رہے ہیں، کل تو تمہارے مدینے پہ یہ مہاجر قبضہ کر لیں، یہ تو پردیسی ہیں اور اتنے حاوی ہو گئے ہیں تمہارے اوپر. تو اس طرح سے وہ مہاجر میں اور انصاری میں تھوڑا تمہیں میں ہوں. یہ حدیثوں میں واقع ہے. اسی اسنا میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، وہ قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار کو عبداللہ بن ابی لڑا دیتا، معمولی سی ایک مذاق کی بات پر، ایک دل لگی کی بات پر، عمل پر وہ لڑا دیتا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جہالت کی باتیں تم سے دور کر دی، پھر ان کو تم قریب لے آ رہے ہو. بس یہ سننا تھا تو وہ پلٹ آئے اسلامی تعلیم کی طرف. اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان سے، قرآن کی رہنمائی مل جائے، حدیث کی رہنمائی مل جائے تو فوراً اپنی اصلاح کر. یہ مسلمان کی شان ہے، ورنہ خسارے میں رہے گا. اولئک هم الخاسرون، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ ممکن نہیں ہے خسارہ نہ اٹھائے. پھر خسارہ صرف یہ نہیں ہے، وہ ہم سوچتے ہیں مالی خسارہ آ گیا، صحت خراب ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس کے پیچھے ہمارے بعض اوقات اپنے طرز عمل کا بھی وافر حصہ ہوتا ہے. تو اس پہ یعنی غور کرنا چاہیے، توبہ کے نفل پڑھنے چاہیے. بعض اوقات دانستہ، بعض اوقات غیر شعوری طور پر ایسی چیزوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں جو منافرت کا سبب بنتے ہیں یا دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں. تو فرمایا ایمان والے اعمال صالحہ والے ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے. تو صالح تو ہے ہی وہی بندہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، صالح کی تعریف ہی یہی ہے، اور جو بندوں کا حق بھی ادا کرے. تو اس لیے اپنے رویوں پر نظر ثانی اور مراقبہ انسان اپنی نگرانی کرتا رہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں، جو نقض عہد کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں. عہد کی وفا جو ہے یہ لازم ہے. ایک مرتبہ رومی عیسائیوں سے جناب امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو گئی. جنگ جاری تھی کافروں عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان. صلح ہو گئی، صلح کی ایک مدت طے ہو گئی. حضرت امیر معاویہ امیر شام بڑے مدبر آدمی تھے، زیرک آدمی تھے، امور سیاسیہ کے بڑے ماہر آدمی تھے. وسعت اور سہولت سے بھی وہ کام لے لیتے تھے ان معاملات میں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ مدت کے ختم ہونے سے پہلے میں فوجیں بارڈر پہ لا کھڑی کر دوں، جو ہی مدت ختم ہو جائے حملہ کر. تو اس طرح سے میں جنگ دشمن کو غفلت میں رکھ کر جیت سکتا ہوں. اس منصوبے کے تحت انہوں نے دمشق سے جو ہے وہ فوجیں بھیج دی روم کی جانب. وہ بارڈر پہ انہوں نے پڑاؤ کر لیا. تو یہ بات مدینہ میں پہنچی. وہاں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے شام کے لیے، دمشق کے لیے، اور مدینہ سے لے کر وہاں دمشق تک ایک جملہ دہراتے گئے، زور سے دہراتے گئے، تاکہ سارے آس پاس کی آبادیوں کے لوگ اس کو سنیں اور یاد کریں نبی علیہ السلام کی تعلیم کو، نبی علیہ السلام کی تعلیم کی تشہیر اور اس پر عمل کے لیے ایک ماحول بنانا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. تو وہ کہتے گئے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، کہ اے لوگو وفا کرو، عہد کی پاسداری کرو، دھوکہ نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دھوکہ دہی کے آپ کے تعلیمات ہیں، اس کو منافقت شمار کیا گیا. تو یہ کہتے کہتے امیر شام کے پاس پہنچے. ان سے بھی یہی کہا کہ وفاء لا غدر. یہ کیا کیا آپ نے؟ دشمن کے مقابلے میں آپ نے صلح کے زمانے میں فوجیں لا کھڑی کی. انہوں نے کہا حضرت ہم نے جنگ تو نہیں کی، ہم نے جنگ تو نہیں کی، ہم تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. جو ہی مدت ختم ہوگی اس کے بعد ہم جنگ کریں گے، ابھی نہیں کرتے. تو اس صحابی جناب سلمہ بن اکوع نے کہا، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسی بات ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے جنگ نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی. جنگ کی تیاری بھی جنگ ہوتی ہے. تو جنگ کی تیاری کی، فوجیں لا کھڑی کی، یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ واپس بلائیں فوجوں کو. انہوں نے کہا حضرت اتنے اخراجات آ چکے، آسان نہیں ہے واپس بلانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر یہ اسلامی فوج نہیں، یہ دنیا کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی فوج ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اس کوشش کو قرار دیا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند. آپ تو اللہ کے دین کو پس پوچھ ڈال.
یہ اقتدار کی جنگ ہے، اور اقتدار کی جنگ یہ مسلمان کا شیوا نہیں. تو آپ اپنی حیثیت جو ہے وہ متعین کر لیں. تو انہوں نے کہا یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں تھی کہ جنگ کی تیاری بھی جنگ کا حصہ ہے، باقی یہ بات آپ نے بصیرت کی ہے. تو اسی وقت حکم دیا فوجوں کو دمشق واپس آنے، اور پھر وہ واپس آئے. جب عیسائیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے اس علاقے میں صلح کر لی کہ ان کی اتنی عالی شان تعلیمات ہیں، اور ان کے حاکم کو ایک عام مسلمان بھی اسلام پر پلٹنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے. تو یہ رویہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا انہوں نے عہد کی حقیقی پاسداری کا درس دیا ہے، اور ہماری جانیں ہمارے مال محفوظ رہے ہیں اس ایک حکم کی وجہ سے، تو ہم ہمیشہ کے لیے. انہوں نے پھر دائمی صلح کر لی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وفائے عہد کے بڑے نفع ہیں اور نقض عہد کے بڑے نقصانات. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، کیف تکفرون باللہ، فرمایا تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی اللہ کا انکار کرنے کی عقلی وجہ ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. تم تھے ہی کچھ نہیں، تمہیں تو وجود ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تم اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا لوگوں سے اس آیت مبارکہ 28 میں سورہ بقرہ کہ تم لوگ تو بے جان تھے، عدم محض تھے، اللہ نے تمہیں وجود دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو جو اللہ تمہاری موت و حیات کا مالک ہے، جو اللہ تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور جو تمہارے یہ سارے فیصلے کر رہا ہے اور تمہیں وجود کی دولت سے مالا مال کیے ہے، تو تم اسی کے ساتھ کفر کر رہے ہو، یہ کیسی بات؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم اسی کو اپنا معبود اور رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ کیسی بات؟ حالانکہ تم لوٹ کر بھی اسی کے پاس جاؤ گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے دنیا میں اپنی گزاری گئی زندگی کا کیسے حساب دو گے؟ ان سوالوں کا جواب کیسے دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو فرمایا پھر اپنے کفر پر کیا دلیل پیش کرو گے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، باس بعد الموت. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کے لوٹائے جاؤ گے. جب وہاں جاؤ گے تو آخر کس منہ سے جاؤ گے؟ پھر کفر اور انکار لے کر کس منہ سے جاؤ؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی ہے زمین میں، سب کا سب. زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ نے پیدا کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ زمین کے اندر کی مخلوقات بھی بہت زیادہ ہے، معدنیات ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر جو ہے وہ مخلوقات ہیں. ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے انہیں 7 آسمان کے طور پر برابر بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی نے پیدا کیا، زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، خود زمین بھی، سب اللہ نے پیدا کیا. اور تمہیں جو بھی زمین کے اندر ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ نے صلاحیت بھی دی. زمین کے اندر کی چیزوں کو استفادے میں لاؤ، اور فرمایا کہ اور تم فائدہ اٹھا بھی رہے ہو زمین کے اندر کی چیزوں سے. معدنیات ہیں اور دیگر ذخائر ہیں ہر چیز کے. فرمایا پھر بھی اگر تم کفر کرو تو کس قدر نادانی کی بات. اللہ اکبر.
اور پھر تمہارے اوپر جو درجہ بردرجہ 7 آسمان ہیں، دیکھو اللہ نے کیسے ان پر توجہ فرمائی، اتنی بڑی چھت کسی ستون کے بغیر اللہ نے قائم فرما دی، اس کی تخلیق بے مثال، اس کا علم با کمال، فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو ایسے عظیم رب کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے؟